अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रा 88। बड़ी स्पेशल हमारी आज सिटिंग है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ। पाकिस्तान के 19वें इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और आपको याद होगा कि उन्होंने जब अपनी तकरीर की थी तो बहुत सी बातें की थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं 45 दिनों में 45 महीनों का काम करके दिखाऊंगा। आज 47वां दिन है, तो हमने कहा इनके साथ ज़रा बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या इनको लगता है अचीवमेंट्स, और बहुत से सवाल हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल इलेक्शन होने वाला है NA 120 का, और उस हवाले से आपकी पार्टी के लिए बड़ा अहम इलेक्शन है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ये कह रही हैं कि ये जो वोट की तज़लील हुई है उसको ख़त्म करने का मौका आया है क्योंकि जजमेंट से वोट की तज़लील हुई है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ये जुडिशरी को अगर जितवाना है आपने तो फिर आप हमें वोट दें। तो आपकी आवाज़ क्या मरीम नवाज़ साहिबा के साथ है कि वोट की तज़लील हुई है जजमेंट के थ्रू? देखिए, आपने उनकी तकरीर का एक पहलू आपने बयान किया है। मरीम नवाज़ साहिबा अपनी वालदा की जगह कैंपेन कर रही हैं जो अलील हैं, तो बाकी फ़ैसला अवाम ने करना है। अवाम मुख्तलिफ़ चीज़ों को सामने रखेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी तब्दीली आई मुल्क के अंदर 28 जुलाई को, और शायद कुछ लोगों का ख्याल ये था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई दरारें पड़ जाएंगी। बहुत सी यहाँ पर लोगों ने पेशन गोइयाँ भी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली का मैं आज भी कहता हूँ हम उस फ़ैसले से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन एहतराम ज़रूर करते हैं। और उस तब्दीली के 24 घंटे के अंदर पार्टी ने एक फ़ैसला किया, उसको पूरी पार्लियामानी पार्टी ने कबूल किया, और 4 दिन बाद मुल्क में नया वज़ीर आज़म था। ये जमहूरियत ये बिल्कुल ठीक है। मैं ये बयान कर दूं कि सियासी जो तब्दीलियां होती हैं, सियासत के फ़ैसले अदालतों में नहीं हुआ करते, ये अवाम करते हैं और पोलिंग स्टेशन पर करते हैं। मैंने पहले कहा कि इस फैसले से हमें और किसी को भी इत्तफाक नहीं है, लेकिन एहतराम ज़रूर है, इम्प्लीमेंट भी कर दिया। बुनियादी बात यह है कि जो ग्राउंड्स उसमें रखे गए, जिस बुनियाद पर डिस्क्वालिफिकेशन की गई, वो आप अगर 10 ऑब्जेक्टिव वकला से बात करें तो मेरे ख्याल 10 के 10 आपको कहेंगे कि इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट तो नहीं होता, इसका नहीं होता है सर। लॉ मेकिंग तो ऐसी होती है ना? ये लॉ मेकिंग नहीं है, ये लॉ की इंटरप्रिटेशन होती है। कोर्ट्स हमेशा जो जजमेंट्स करते हैं, प्रेसिडेंट सेटिंग लॉज नहीं होते प्रेसिडेंट की। जी, तो ये प्रेसिडेंट सेटिंग लॉ है, प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट है। प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट आप इसको कह सकते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, इसका कोई प्रेसिडेंट पहले नहीं। ये सही कह रहे हैं, ठीक है, बट द जुडिशरी कैन डू दैट। जब आप एक इतना बड़ा फैसला करते हैं तो इन चीज़ों को सामने रखा जाता है कि क्या अवाम उसको कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जस्टिस के बारे में कहा जाता है और आम मकूला है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। तो वो इस मेयार पर ये जजमेंट शायद पूरा नहीं उतरी सर, और अवाम ने इसको कबूल नहीं किया। 20 करोड़ है सर, 20 करोड़ अवाम है उसमें, तो अभी इलेक्शंस होंगे तो फिर यकीनन पता चल जाएगा जो आप कह रहे हैं। लेकिन ये भी आप बेहतर समझते हैं कि एक तरफ लॉ होता है, दूसरी तरफ पॉपुलर विल होती है, और पाकिस्तान शायद उस दो राहे पे आके खड़ा हुआ है जहां लॉ एक बात कह रहा है और आपके कहने के मुताबिक पॉपुलर विल एक और बात कह रही है। तो फिर आखिर में बात किसकी सुनी जाती है? जी, लॉ की। तो लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया, 2 मिनट भी नहीं लगे, फैसला आया। अभी रिटन ऑर्डर नहीं आया था, वज़ीर-ए-आज़म साहब घर छोड़ के चले गए थे, बात ख़त्म हो गई। अब फैसला अवाम के पास है। एक फ़ैसला कल आना है, एक फ़ैसला जुलाई 2018 या के आखिर में या अगस्त 17 के शुरू में एक फ़ैसला और आएगा, और वो फ़ैसला अवाम का होगा। मैंने बुनियादी बात जो कर रहा हूँ कि सियासत की तब्दीली जो होती है ये पोलिंग स्टेशन पर आनी चाहिए। उसके अलावा जब भी सियासत में तब्दीली आई है हमारे मुल्क में,
اس کو عوام نے قبول نہیں کیا. لیکن سر یہ تو آپ مانیں گے کہ سیاست کی تبدیلی، اب جو قانون ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، سیاست کی جو روایتیں، ریت اور قدریں بنتی ہیں وہ قانون بھی ساتھ ساتھ بناتا ہے، تو قانون کا بھی انپٹ جو ہے وہ اہم ہوتا ہے. وڈ یو اگری اور ناٹ اگری؟ جی قانون تو سب سے اولین ترجیح آئین اور قانون کی ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن قانون بھی تشریح ہوتی ہے، انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اور قانون کے ہمیشہ پریسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور قانون کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. کیس لا از اے پریسیڈنٹ. جی کیس لا اور ایک پروسیس بھی کبھی کی پریسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ میں ججمنٹ کو نہ ریڈیکیول کرنا چاہتا ہوں، نہ اس کو کویسچن کرنا چاہتا ہوں. میں تو ایک وہ حقائق بیان کر تو رہا آپ ہوں مریم جو ہر نواز آدمی کرتا ہے. صاحبہ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ کرتی ہیں اس کو دیکھیں بڑا الیکشن میں کرٹیسائز. جب الیکشن کی تقریر آپ کرتے ہیں وہاں بات اور طرح سے ہوتی ہے. جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں بات اور طرح سے ہوتی ہے. جب میں پارلیمنٹ بات کروں گا بات اور طرح سے ہوتی ہے. تو یہ بھی وہی بات ہے. اس لیے وہ ایک، اور یہ الیکشن کے فیصلے جو ہیں ان کو عوام پر چھوڑ دینا چاہیے. عوام پر چھوڑ دینا چاہیے. اب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریویو تھا، ریویو کو رد کر دیا کل، یسٹرڈے دا کورٹس نے ریویو کو رد کر دیا. تو اب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ دلوں کے پرائم منسٹر ہیں، اور آپ نے اپنی اوپننگ جو سپیچ تھی پارلیمنٹ میں آپ نے کہا تھا وہ اس کرسی پہ آ کے واپس بیٹھیں گے، لیکن اب جو فیصلہ آئے ریویو ریجیکٹ ہو گیا، تو پھر پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر نواز صاحب اب پرائم منسٹر کی کرسی پر تو آ کے نہیں بیٹھ سکتے اگر ملک کے قانون کو دیکھا جائے. جی ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، کتنے عرصے کے لیے کیا ہے اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے، یہ بھی وقت بتائے گا. اب تاحیات نہیں ہے سر، الیکشن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اس میں جو جب نہیں لکھا ہوتا تو پھر تو امپلیسٹ از تاحیات. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں اس اسمبلی کے اندر جن کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور بائی الیکشن میں واپس آئے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کو ایک ٹرم کے لیے کیا گیا. 62 کے تحت کیا ڈسکوالیفائی واپس آئے. جی سب 62 کے تحت ہی ہوتے ہیں. جسٹس چیمہ صاحب ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ٹرم کے بعد آئے، کچھ کو 3 ٹرم، کچھ ایسے ہیں جن کو لائف کے لیے کیا گیا. تو یہ چیزیں بعد کی بات ہے. میں دیکھیں میں اس میں ٹیکنیکل پرابلم میں ایشو میں نہیں جاتا. میں گزارش یہ کروں گا کہ الیکشن جو ہوگا وہ میاں نواز شریف صاحب کے نام پہ ہی ہوگا. الیکشن میں اگر جیتے گی تو ان کی پارٹی جیتے گی اور پرائم منسٹر بھی وہی ہوں گے. اچھا اگر آپ یہ فرما رہے ہیں بھی کہ 62 63 کے ہٹ کر کے بھی لوگ واپس آ گئے ہیں بائی الیکشنز میں، تو پھر اتنی بڑی بات 62 63 کی ترمیم کی کیوں ہوتی رہی ہے؟ آپ کی پارٹی کے لیڈرز بار بار کہتے رہے ہم 62 63 کی ترمیم کی، اور آپ نے بھی فرمایا ہے، تو ترمیم کی ضرورت کیوں ہے؟ ترمیم کی ضرورت ہے، انٹرپریٹیشن اس کی پاسبل نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ 62 63 جو ہے اس پر صرف ایک ذات پوری اترتی ہے جو حضرت محمد کی ذات ہے. باقی انسان کیسے فیصلے کرے گا، کون اس کے قابل ہے یا نہیں ہے، یہ وقت بتائے گا. اور یہ صرف میں نہیں کہتا، ہر جماعت آج یہ کہہ رہی ہے. آپ موو کریں گے 62 یہ ہر جماعت کہہ رہی ہے. نہیں لیکن ٹائمنگ کی بات ہے. جی اگر اس پر کنسنسس ہوا تو ضرور موو کریں گے، اور کنسنسس موجود ہے. ورنہ یہ کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ تاثر ہو کہ شاید کوئی یہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک پروسیس ہے. کانسٹیٹیوشن ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے. یہ عام تاثر ہے کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کی طرف جب جائیں گے اگر آپ کو لگے کنسنسس ہو اور کنسنسس ہونا چاہیے. یہ ایسی چیز ہے جس میں کنسنسس ضروری ہے. ہمارے پاس 2/3 اکثریت بھی ہو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کنسنسس کے بغیر اس چیز کو نہیں کوئی بھی آئینی ترمیم کنسنسس کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے دیکھیں نا، ایک طرف چودھری نثار صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے بہت 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا وہ بیٹی ہیں میرے دوست کی، بچے سیاسی نہیں ہوتے، بچے لیڈر نہیں ہوتے. تو یہ چودھری نثار صاحب جو بات کریں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، اور آپ کے پارٹی کے ایک بڑے وہ لیڈر ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ واٹ از یور؟ جی چودھری نثار صاحب اس پارٹی کے ایک سینئر لیڈر ہیں، میرا خیال ہے اس اسمبلی میں سب سے سینئر ہیں. انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. یہی جمہوریت ہوتی ہے، آپ اور اس سے اتفاق کریں نہ کریں، میں کروں یا نہ کروں، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہی جمہوریت کی روح ہوتی ہے. اچھا اسی طرح سے انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جو ووٹ کی تذلیل کی بات ہے اور جو ووٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہے وہ تو آپ پرفارمنس سے کرتے ہیں اور گورننس سے کرتے ہیں، اس طرح تو نہیں کرتے کہ آپ حکومت ٹھیک نہ کریں اس کے بعد آپ جھگڑے کریں پھر آپ GT روڈ پہ نکل آئیں. جی یہ دیکھیں یہ ان کی رائے ہے. آپ کس کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایک جماعت بہت سی رائے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں،
جب فیصلہ ہو جاتا ہے پوری جماعت کا ہوتا ہے، پھر شکایت کی گنجائش وہ نہیں ہے۔ شکایت تو کر رہے ہیں فیصلے وہ کے بعد بھی شکایت کر رہے ہیں، ان کا شکایت کرنا بھی ان کا حق ہے، انہوں نے شکایت کر دی، بات ختم ہو گئی۔ اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ جب آرمی کے جرنیل ہوتے ہیں ان کو کوئی آپ کا جرنیل نہیں ہوتا، اس کا میرا نہیں ہوتا، آپ پرفارمنس کرتے ہیں، آپ انسٹیٹیوشنز چلاتے ہیں تو ملک کے ہوتے ہیں جرنیل، یہ ہماری پارٹی کی غلطی رہی ہے کہ ہمارا خیال رہا ہے کہ کوئی ہمارے لائل ہوں گے، اس طرح تو نہیں چلتا۔ دیکھیں انہوں نے ایک مخصوص کانٹیکس میں یہ باتیں کی ہیں، اب ان کی ہر لفظ پر میں تشریح کرنا شروع کر دوں، وہ موجود ہیں، آپ یہ سوالات ان سے کر سکتی ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں ان کی بات سے اتفاق کروں یا نہ کروں، میں ان کے حق رائے دہی کی مکمل حمایت کرتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ایک جماعت کے اندر سینکڑوں رائے ہو سکتی ہیں، لیکن جب جماعت فیصلہ کر دے وہ بات وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، پھر میری جو رائے ہے وہ جماعت کی رائے کے تابع ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے حامد میر ہمارے کولیگ ہیں، ان کے انٹرویو میں آپ نے جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے کہا، فارمر ملٹری رولر جو رہے، کہ بھئی جو کورٹ کہے گا ان کی کورٹ کی بات ماننی چاہیے۔ مثلا اب نیب کورٹ نے یہ کہا کہ فارمر پرائم منسٹر صاحب کو 19 تاریخ کو پیش ہونا چاہیے نیب کورٹ کے سامنے، تو ابھی فارمر پرائم منسٹر ملک میں تو نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو پیش ہونا لازمی ہے، تو اس میں پھر شاہد خاقان عباسی صاحب حیثیت پرائم منسٹر اور پارٹی کے لیڈر کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ نواز صاحب آنا چاہتے ہیں، یا آپ کی اس پہ کوئی رائے ہوگی کہ ہی مسٹ کم؟ وہ ایک کورٹ کا پروسیس ہے، کورٹ کا پروسیس موجود ہے، اس کو وہ پروسیس آگے چلتا رہے گا، ان کے وکیل پیش ہو رہے ہیں، اگر کورٹ نے سمجھا وہ کافی ہے تو اس کو اتفاق کر لیں گے، اور سمجھا یہ کافی نہیں ہے تو ان کو طلب کر سکتے ہیں، وہ اپنی عذرداری بھی پیش کر اس میں آپ سکتے کی ہیں۔ کوئی رائے نہیں ہوگی؟ یہ کورٹ کا، مجھ سے میرے پاس تو بات نہیں آتی نا، یہ تو کورٹ کا معاملہ ہے۔ نہیں میں کہہ رہی ہوں بحیثیت ایک پارٹی لیڈر کے، اور وہ آپ کی پارٹی کے لیڈر ہیں، تو یقیناً پارٹی کے معاملات سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جوڈیشل پروسیس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جوڈیشل پروسیس ہے، اس کو چلنا چاہیے اگر یہی رائے ہے، لیکن جس پیمانے پر آپ محمد نواز شریف کو تولنا چاہتے ہیں اسی پیمانے پر سب کو بھی تولنا چاہیے، یہ بنیادی بات ہے، یہ ان کا حق بھی ہے، ان کے لیے علیحدہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے عدالت کے فیصلے موجود ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، کیا سپریم کورٹ میں کوئی اور کیس نہیں تھا؟ کیا ہزاروں کیس سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، اشروں سے پڑے ہوئے ہیں، میں اس میں بھی شکایت نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا تو ہم نے میں پوچھا یہ کہ کہہ آپ رہا کو ہوں کہنے کی ضرورت اسی قسم کی الیکشن پٹیشنز بہت سی چل رہی ہیں، یہ بھی میری شکایت نہیں ہے، لیکن پیمانہ ایک ہونا چاہیے، ورنہ عوام ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے۔ تو سر یہی تو میں آپ سے پوچھ رہوں کہ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی کہ آپ کہہ رہے ہیں پیمانہ ایک ہونا چاہیے؟ جی تو نیب کا اگر جو قانون ہے، نیب کے اندر ہزاروں کیس چلے ہیں، ہم نے خود نیب کے کیسوں کا سامنا کیا ہے، تو وہ ایک پروسیس موجود ہے اندر نیب کے کیسز کا، جو بہت سے لوگوں کے خلاف ابھی بھی نیب کے کیس چلے ہیں، فیصلے بھی آئے ہیں، وہی پیمانہ، وہی طریقہ، وہی پروسیس جو ہے اس کا، وہ بھی میاں نواز شریف کا حق ہے۔ اور آپ کو تو وہی مطلب پھر میں پوچھوں گی، کوئی آپ کو چیز دکھائی دے رہی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پیمانہ ان کے لیے فرق ہے اور لوگوں میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے، اس سے پہلے بھی کیس چلے ہیں، ان کو بھی ایگزامن کر لیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب پہ اگر آپ مجھے موقع دے دیں مجھے بات فرمائیں کریں، میں یہی کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ میں بھی بہت سے کیس چلے ہیں، وہ کیسے چلے ہیں، محمد نواز شریف کا کیس کیسے چلا، دونوں کو کمپیئر کر لیں، یہ جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ نیب کے کیسز بھی چل رہے ہیں، اس سے پہلے بھی چلے ہیں، یہ کیس بھی چل رہا ہے، دونوں کو کمپیئر کر لیں، اگر ایک ہی پروسیس ہے، ایک ہی معیار ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کوئی پرابلم ہے، تو میں اس کو، پھر ان چیزوں کو لوگ قبول نہیں کرتے۔ سر پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہمارے نیب کے کیسز تھے، ہماری لیڈرز جا کے اینٹوں پہ بیٹھتی تھیں بچوں کے ساتھ، ہمیں پیشی ہوتی تھی، آصف علی زرداری کو 11 سال ان کو اندر بند کیا، تو ہمارے ساتھ تو بڑا ہی زیادتی اور ظلم ہوئی ہے، یہاں تو اٹس بین ویری ایزی۔ جی میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا، میں صرف یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف نے کیپٹل پنشمنٹ کا کیس بھی فیس کیا، ٹرائل کورٹ میں بھی فیس کیا، اپیل میں بھی فیس کیا، تو ہر چیز کا ایک معیار، وہ ایک آمریت تھی، کیا آج بھی آمریت ہے؟ یہ فرق ہے، میں تو سمجھتا ہوں نہیں ہے، لیکن جوڈیشری کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو بھی پروسیس ہو وہ ایسا ہو جو کویسچن نہ کر سکے،
جو حق ایک عام آدمی کا ہے وہی نواز شریف کا ہے, جو پیمانہ اس کے لیے ہے وہی نواز شریف کے لیے ہے. یہی ہم ہمیشہ کہتے ہیں. اور جو جوڈیشری کہتی ہے اپنے تئیں تو کہتی ہے کہ ہم دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ڈوئنگ. جی میں پھر جوڈیشری کی میں تذلیل یا اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا, لیکن پروسیس آپ کے سامنے ہے. کسی بھی آبجیکٹو وکیل سے پوچھتے ہیں, مجھ سے نہ پوچھیں, میں تو شاید اس میں بائسڈ ہوں, لیکن وہ فیصلے آپ کے سامنے ہیں, جو لینگویج استعمال ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے, سوال کورٹ کے سامنے کیا تھا, فیصلہ کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ سب چیزیں جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس پر کامنٹ کرنا یہ وکیل ہی بہتر کر سکتے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وکیل بھی اتفاق کرے گا اس بات سے. تو آپ نشاندہی کر رہے ہیں کچھ ایشوز کی جو آپ کو لگتا ہے. جی بہت سے ایشوز ہیں. میری یہی گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ چیزوں کے فیصلے کرنے چاہیے, اور پروسیس فیئر اور ابو بورڈ ہونا چاہیے, اور سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ناظرین, ہمارے ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب تشریف رکھتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر کچھ سیاست پہ اور پارٹی پہ بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. اور اے ٹی آر کی پرچیز کو بہت جگہوں پہ ٹیکنیکلی کویسچن کیا گیا تھا, خاص طور پہ جب اس ملک میں 9 لاکھ ان کے 12,000 اور 59 افراد نے اربوں روپے کے قرضے معاف کرا لیے. ایکسپلین کر دوں کہ 14 کلومیٹر دور یہاں سے مین دریا ہے جہاں پہ بند کا بریچ ہوا. کون بولتا ہے زمینی خداؤں کے خلاف؟ صرف کھرا سچ. وہ پروگرام جس نے کھلے عام للکارا ظالم جاگیرداروں, وڈیروں اور بدعنوان سیاستدانوں کو. سپریم کورٹ حکومت کو ادارے کی تشکیل مکمل کرنے کی ہدایت دے. چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ اور اس بار میرے پاس ان کی 3 کمپنیز کیو ہولڈنگز لمیٹڈ, کوئنٹ پیڈنگٹن لمیٹڈ. ایکسپلین کی عورتیں جو ہیں 14 ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. جس نے اپنے سر کی پرواہ کیے بغیر سدا کلمہ حق کی صدا بلند ہی رکھی. سب نے روکا, ادارے کی سب نے ٹوکا, کبھی مجھے ڈرایا گیا, کبھی دھمکایا گیا. بہترین صحافی ہونے کا پرائیڈ آف پرفارمنس حاصل کیا. مبشر لقمان کی بجائے شہرت سیدھی اور سچی بات کرنا ہے. جس نے ہمیشہ پاکستانی عوام کی بات کی. 3400 شوز, ہر ایک میں عوامی مسائل کی مکمل عکاسی. کیونکہ مجھے ہے حکم اعظم. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعہ رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. مت بولو, میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں. بیٹے چپ ہو جاؤ, اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا, جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے. اوہ نواز شریف, ہمارے سونیا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی SHO. شہباز, میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے سازش نظر آتی ہے. آزا دو کون آزا فرانڈن. ہم جیت گئے ہیں, اب ہم وزیر اعظم بنیں گے. دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے. ہر جمعہ, ہفتہ اور اتوار کی رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے. مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے. مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے. رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعرات رات 8:03. پاکستان
شاہد خاقان عباسی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کچھ پارٹی کے حوالے سے، 7 تاریخ کو پارٹی کا ایک اجلاس ہونا تھا کہ آپ کی پارٹی کے پریزیڈنٹ کو چننا تھا، تو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ کا چناؤ کچھ ذرا کھچ گیا، لمبا 2-3 مرتبہ ایسے ہوا ہے. Who's going to be the president of your party? جی ایکٹنگ پریزیڈنٹ موجود ہیں، نواز شریف صاحب نے آنا تھا لیکن چونکہ کلثوم صاحبہ علیل ہیں تو وہ نہیں آئے، تو اس لیے اس کو مؤخر کر دیا گیا. پارٹی پریزیڈنٹ وہی ہوگا جس کو پارٹی چاہے گی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ ہی کوئی امیدوار ہے. لیکن یعنی کہ اناؤنس ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا، اناؤنس ہوتا ہے 2-3 مرتبہ ہو جائے گا، کوئی ایسی اجلت نہیں ہے. نہیں، لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ پارٹی کے اندر کوئی 2 رائے ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ سی ایم صاحب بھی چلے گئے. پنجاب کے سی ایم 6 دن باہر رہے ہیں، واپس آ گئے تھے پرسوں، اب وہ ترکی کے دورے پہ گئے ہیں. تو الحمدللہ پنجاب کا صوبہ آج بھی سب سے بہتر چل رہا ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. تو لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. کوئی پارٹی کے اندر نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی ایسی صورتحال ہے. پارٹی میں بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی امیدوار بھی نہیں ہے. جس کو پارٹی سامنے لائے گی الحمدللہ وہ قبول کرے گا. اور اب یہ جو ریٹ پٹیشن ریجیکٹ ہوئی ہے تو فارمر پرائم منسٹر جو ہیں ان کے حوالے سے پارٹی پر کیا اثر ہوگا؟ یعنی کہ اگر وہ ان فیوچر پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، ان کی جو اپنا رول ہے پارٹی کا، اس پر کوئی اثر انداز ہوگا؟ دیکھیے یہ اس کا اثر تو جو ہونا تھا وہ 28 جولائی کو ہو گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب آج 28 جولائی سے زیادہ مضبوط ہیں پارٹی کے اندر، پارٹی کے اندر اور ملک کے اندر بھی، سیاست میں بھی. اچھا یارڈ سٹک کیا ہے ملک کے اندر؟ یارڈ سٹک آپ اس الیکشن میں بھی دیکھ لیں گے جو کل ہونا ہے، وہ تو ان کے گھر کا ہے. جی وہاں بھی اثر تو ہر جگہ ہوتا ہے، وہاں بھی آ جائے گا اور اگلے الیکشن میں بھی نظر آ جائے گا. دور لمبی بات میں نہیں کرتا، میں کوئی سالوں کی بات نہیں کرتا، 8-10 مہینے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو تو جو اثر ہے، جو پالیسی ہے، وہ محمد نواز شریف اور پی ایم ایل این کی ہوگی. میں آج بیٹھا ہوں تو یہ میں پی ایم ایل این کی جو پالیسیز ہیں، جو محمد نواز شریف کی جو ان کی جو ڈائریکشن تھی ملک کو لے جانے کی، اسی پر ہم عمل کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سیاست عدالت کے فیصلوں سے تبدیل نہیں ہوتی، وہ عوام کے فیصلوں سے تبدیل ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ سب کہتے ہیں کہ ان کے پاس پارٹی کے باغ دوڑ ہے، افیکٹولی وہ ہیں پرائم منسٹر صاحب کی جگہ پہ ایز دا پارٹی لیڈر، اور ڈیسیجنز وہ کر رہی ہیں. یہ بات درست ہے؟ مجھے کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کہی. ان کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں ہے، وہ پارٹی کے لیے کام کر رہی ہیں اور بہت افیکٹو ہیں. آپ دیکھ لیں جو لاہور میں کیمپین چلا رہی ہیں، میرا ہر شخص نے اس کی تعریف کی ہے، اور انشاءاللہ رزلٹ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہیں فائنانس منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب، ان کے خلاف اب ریفرنس بھی دائر ہو گیا ہے. آپ کا نہیں خیال کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل ضروری نہیں ہے. وہ اس ریفرنس کو فائٹ کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے. صرف الزام لگانے سے کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ ہم نے تو الزامات کو بھی قبول کیا ہے. اب الزام لگ گیا ہے، اس کا مقابلہ کریں گے. نارملی قانون میں ہوتا ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. لیکن نیب کا لا تو بنا ہے، سب نے دیکھا اس کو. جی تو یہ بنیادی آپ جو حق ہے آپ کا، وہ تو آپ نہیں لے سکتے کسی سے. اور آپ کا آئین تو یہی کہتا ہے نا. تو آپ ایڈوائز نہیں کریں گے کہ وہ ریزائن؟ بالکل نہیں، بالکل. جب تک وہ کام کر رہے ہیں، پوری محنت سے کام کر رہے ہیں، پچھلے 4 سال بڑی محنت سے کام کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں، تو کام کرتے رہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے کہا ایس ایس پی کو یہاں کے جی عمران خان کو اب کورٹ میں وہ آپ ان کو اریسٹ کر کے کورٹ میں لے کے آئے، پیشی دیں کورٹ میں، تو آپ کی پولیس پھر ایکشن لے گی جو الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے؟ جی اگر الیکشن کمیشن کی انسٹرکشن ہیں ان کو لینا پڑے گا. یہ چوائس نہیں ہوتی. جب ڈائریکشنز آ جائیں اور وہ اس کو ایز اے جوڈیشل پروسیڈ کر رہے ہیں تو ان کو ایکشن لینا پڑے گا. اس میں میری یا ان کی رائے کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اسی طرح کی کوئی آ جائے نیب کورٹ کی طرف سے آرڈر فار فارمر پرائم منسٹر، جی تو افسر کو کمپلائی کرنا پڑے گا. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں. اچھا یہ بتائیے گا، اب تھوڑی سی آپ کی ڈیسیجن میکنگ پہ بھی آتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے بار بار کہ
جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ میٹنگز کر رہے ہیں اور یہ بڑی کمینڈیبل، سب لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ انسٹیٹیوشنز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کابینہ وغیرہ، لیکن کہتے ہیں جو ڈیسیجنز ہیں وہ فواد حسن فواد ہیں، وہ رائے ونڈ سے ڈیسیجنز آتی ہیں تو آپ لیتے ہیں، اور کہ آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ پار کتنی ہے یہ سوال کرتے ہیں لوگ۔ فواد حسن فواد صاحب سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں، پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، قابل افسر ہیں، لیکن ابھی تک کوئی میرے پاس ڈیسیجن لے کر نہیں آئے۔ کوئی نہیں لے کے جی میرے پاس نہیں لائے، اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہو تو مجھے بھی بتا دیں۔ نہیں ہم تو وہ میرے پاس نہیں آئی، آپ سے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا۔ تو گریڈ 22 میں آ رہے ہیں وہ جلدی، ان کا تو جب بھی ان کی باری آئے گی، اور چونکہ وہ ایک ایسی پوسٹ پر ہیں جو بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے، جب باری آئے گی تو جب جی باری پہ ہوتا ہے، ایک نظام بنا ہوا ہے، ہم نے اس نظام کو پہلے بھی کبھی وائلیٹ نہیں کیا، نہ آج وائلیٹ کریں گے۔ تو جب باری ہوگی تو وہ اچھا۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے ایک دوست بھی ہیں علی صدیقی، جنہوں نے آپ کی شاید انویسٹ بھی کیا ہوا ہے انہوں نے، یا ان کے والد نے آپ کی ایئر بلو میں، آپ نے ان کو ایڈوائزر بنایا، تو بہت سے سوالات اٹھے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، کیوں بنایا آپ نے انہیں ایڈوائزر؟ میں نے ایڈوائزر نہیں بنایا۔ علی صدیقی صاحب ایک بڑے کمپٹنٹ اور پروفیشنل بزنس مین ہیں، 15 سال زیادہ تجربہ ہے ان کا۔ انہوں نے میرے پاس بہت سے لوگ مشورہ دینے آتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں یار مشورے آپ نہ دیں، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو تکلیف کریں اور تشریف لے آئیں، آ کر کام کریں۔ تو علی صدیقی صاحب نے کہا کہ میں تیار ہوں، میں اپنا کاروبار چھوڑ کے میں کام کرنے کو ملک کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں، کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے، وہ ان کو چند ہم نے اسپیسیفک ٹاسک دیے ہیں جس پر وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ریکمنڈیشنز لے کر آئیں گے جس پر کابینہ، اس طرح کے بہت سے لوگ ہمارے پاس ہیں، ظفر اللہ خان صاحب ہیں جو لیگل انیشیٹو دیکھتے ہیں، مصدق ملک صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، تو وہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی مجھے خط لکھا ہے کہ میں کوئی تنخواہ بھی نہیں لوں گا، کوئی مراد بھی نہیں لوں گا، تو وہ کام کر رہے ہیں۔ اور میری تو ہر ایک کو دعوت ہے، جو بھی قابلیت رکھتا ہے وہ تشریف لائے اور آ کر کام کرے۔ اچھا، یہ کیونکہ سوال اٹھتے ہیں کہ ظاہر ہے چونکہ آپ کے وہ دوست ہیں تو ان کو لانا اندر اس طرح سے حکومت میں، ضروری تنخواہ کی بات نہیں ہوتی، ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے، اتھارٹی کو آپ مس یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ایسا پی ایم ایل این نے کبھی ہم نے اتھارٹی مس یوز نہیں کی۔ اگر دوستی کی بات ہے تو تقریباً ساری کابینہ میرے 30 سال کے دوست ہیں۔ آپ اپنی بات کریں، مفتاح اسماعیل صاحب میرا سوال ہے نہیں، جو کابینہ ہے ابھی، لیکن وہ تقریباً سارے میرے دوست ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو پہلے بھی ایسے پی ایم تھے، وہ بھی میرے 15-20 سال سے دوست ہیں۔ تو بات دوستی کی نہیں، بات کام کرنے کی ہے، اور ہم نے کبھی کسی کو آتھرائز نہیں کیا کہ ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز کر سکے اور اس کو مس یوز کر سکے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پی ایم ایل این میں یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ آپ اپنی حکومت کی بات میں پچھلی حکومت کی کر رہا ہوں جو نواز شریف صاحب کی تھی، اور آج بھی کر رہا ہوں۔ اس میں تو بہت قصے ہیں، اس میں کہاں میں اس کی ذمہ داری بھی اٹھانے کو نہیں، وہ تو آپ قصے ہیں تو آپ ان کا ذکر کر دیں۔ بہت سی مس یوز ہے۔ سیف الرحمان صاحب کس پارٹی سے تھے، انہوں نے کیا نہیں کیا، کس طرح سے؟ سیف الرحمان صاحب تو اس حکومت میں کبھی آئے نہیں ہیں، 97 میں تھے، ان کے پاس احتساب کمیشن کا عہدہ تھا، بیڑا غرق کیا تھا، بہرحال وہ ان کو جج ایک ماشاء اللہ گورنمنٹ نے 8 سال جج کیا۔ جی اچھا، تو اس وقت آپ کی کابینہ 52 لوگ ہیں، نواز شریف صاحب کی شاید 30 بھی نہیں تھے۔ جی ہماری کابینہ 47 لوگ ہیں، نہیں ایڈوائزرز ملا کے جی ملک میں تقریباً 43 ڈویژنز بنتے ہیں، تو ہر ایک پہ ایک وزیر تو ہونا چاہیے۔ کچھ بڑی منسٹریز ہیں وہاں 2 وزیر ہونے چاہیے، تو ہم تو ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی حکمت کی بات نہیں ہے کہ آپ کابینہ چھوٹی رکھیں اور جو ڈویژنز ہیں وہ خالی پڑے رہیں، کوئی ان کا ذمہ وار نہ ہو، تو 49 کی لمٹ ہے، ہم نے 47 کیے ہیں۔ آپ کو انرجی منسٹری بنانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ ہمارے منشور کا حصہ بھی ہے، پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ بھی ہے، اور پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ بھی ہے، اور ضرورت بھی تھی کہ منسٹری ایک ہو۔ جب ہم آئے تو چیلنجز بہت بڑے تھے، ہم نے ان کو ریزالو کیا، اور اب ضرورت یہ تھی کہ سینرجی کریٹ ہو، اور اس کی ہر شخص نے تعریف کی ہے۔ یہ تقریباً 1 سال پہلے بھی یہ فیصلہ ہو چکا، جی صاحب نے کر دیا تھا کہ منسٹری کو مرج کیا جائے، بہرحال اس میں کچھ تاخیر ہوئی کیونکہ کچھ ایشوز ایسے چل رہے تھے، تو اب ہم نے کر دیا ہے اور سکسیسفلی آپریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو جیسے پرائم منسٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ 45 مہینوں کا جو کام ہے وہ ہم 45 دن میں کر کے دکھائیں گے، جو جتنا کام ہو سکتا ہے دن میں جو کام ہو سکتا ہے،
یہ اوور نائٹ میریکل چیزوں میں نہیں ہوتے، ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ اس کو شروع کرتے ہیں، انیشیٹیوز لیتے ہیں، اور انیشیٹیوز جو ہیں وہ اس کے رزلٹس آپ کے سامنے آتے ہیں. بہت کام کر دیں گے. ناظرین آپ سن رہے ہیں پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر بات کریں گے کچھ خارجہ پالیسی پہ اور اکانومی میں. اسٹے ود اس. یہ لو جاز 4G وائی فائی. جاز 4G اور ATR کی پرچیز کو بہت جگہوں پہ ٹیکنیکلی کوشچن کیا گیا تھا، خاص طور پہ جب اس ملک میں 9 لاکھ ان کے 12,000 اور 59 افراد نے اربوں روپے کے قرضے معاف کرا لیے. ایکسپلین کر دوں کہ 14 کلومیٹر دور یہاں سے مین دریا ہے جہاں پہ بند کا بریچ ہوا. کون بولتا ہے زمینی خداؤں کے خلاف؟ صرف کھرا سچ. وہ پروگرام جس نے کھلے عام للکارا ظالم جاگیرداروں، وڈیروں اور بدعنوان سیاستدانوں کو. سپریم کورٹ حکومت کو ادارے کی تشکیل مکمل کرنے کی ہدایت دے. چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ اور اس بار میرے پاس ان کی 3 کمپنیز کیو ہولڈنگز لمیٹڈ، کوئنٹ پیڈنگٹن لمیٹڈ. ایکسپلین کی عورتیں جو ہیں 14 ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. جس نے اپنے سر کی پرواہ کیے بغیر صدا کلمہ حق کی صدا بلند ہی رکھی. سب نے روکا، سب نے ٹوکا. کبھی مجھے ڈرایا گیا، کبھی دھمکایا گیا. بہترین صحافی ہونے پر پرائیڈ آف پرفارمنس حاصل کیا. مبشر لقمان کی بجائے شہرت سیدھی اور سچی بات کرنا ہے. جس نے ہمیشہ پاکستانی عوام کی بات کی. 3400 شوز، ہر ایک میں عوامی مسائل کی مکمل عکاسی. کیونکہ مجھے ہے حکم اعظم. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعہ رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. مت بولو میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں. بیٹے چپ ہو جاؤ. اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے. اوہ نواز شریف ہمارے سونیا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی SHO. شہباز، میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے سازش نظر آتی ہے. هذا دوكون هذا فراد. ہم جیت گئے ہیں، اب ہم وزیر اعظم بنیں گے. دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے. ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے. مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے. مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے. رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر.
DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दो। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्याल अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। और ADR की परचेज को बहुत जगहों पे टेक्निकली क्वेश्चन किया गया था, खास तौर पे जब इस मुल्क में 9 लाख उनके 12,059 अफराद ने अरबों रुपए के कर्जे माफ करा लिए। एक्सप्लेन कर दूं कि 14 किलोमीटर दूर यहाँ से मेन दरिया है जहाँ पे बंद का ब्रीच हुआ। कौन बोलता है जमीनी खुदाओं के खिलाफ? सिर्फ खरा सच। वो प्रोग्राम जिसने खुलेआम ललकारा जालिम जागीरदारों, वडेरों और बदउनवान सियासतदानों को। अगला इलेक्शन किसके नाम पर होगा? नवाज शरीफ को तकब्बुर ले डूबा। यही नहीं, 9 बजे के बुलेटिन में खबरें आ रही। जियालों ने दादू में मैदान सजा दिया। ख्वाजा आसिफ को करारा जवाब।
जीतने वाले वापस चले गए और भारत हटधर्मी से बाज न आया। वेलकम बैक नाजरीन। प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ हम बात करें, कुछ खारजा पॉलिसी पे भी बात करते हैं इनके साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके दो मिनिस्टर, खैर एक तो आपके पार्टी के सीनियर लीडर हैं, दूसरी तरफ आपके मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये फरमाया कि दुनिया जो ट्रंप की तकरीर के हवाले से उन्होंने कहा और कल भी बोला, फिर 2-3 मरतबा फरमा चुके हैं कि दुनिया का हम पर बहुत प्रेशर है, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। जमात दावा की बात की, 2-3 और तंजीमों की बात की, उन्होंने कहा बहुत प्रेशर है हम पे। दूसरी तरफ आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जी द वर्ल्ड शुड डू मोर, हमने जो करना था हमने किया है। तीसरी तरफ चौधरी निसार साहब ने कहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब की जो बात है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि फिर हमें दुश्मन की तो कोई ज़रूरत नहीं है अगर ऐसी बात हो रही है। तो ये पैगाम हम बाहर दुनिया को क्या दे रहे हैं? मेरे ख्याल वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, आपने उनकी बातों का एक सेंटेंस जो है हर एक का लेकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान फरमाया है। बहरहाल ये आपकी राय है, मैं आगे भी मुझे अगर बोलने का मौका दे दे, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप तकरीर करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, बहुत सी उसमें बातें होती हैं, उनको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। तो आप सिर्फ उनमें से एक सेंटेंस लेकर आप ये नहीं कह सकते कि आपने तो ये कह दिया इसकी वजाहत कर दें, इस तरह नहीं होता। एक स्टेटमेंट आई प्रेसिडेंट ट्रंप की एशिया रीजन सर, मुझे अगर आप मुझे मौका दे दें, मुझे आप इजाजत चले आप सर मुझे आप इजाजत दें। चले, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि जब आप सवाल करें तो कम से कम उतना टाइम मुझे अच्छा बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हरगिज़ मैंने ऐसे नहीं किया कि मैंने एक लफ्ज़ निकाल के, एक फ़िक्रा निकाल के कहा है। चौधरी निसार साहब ने बड़ी स्पेसिफिकली ये बात की, उनसे जब सवाल किया गया कि उन्होंने ये कहा है कि मुल्क के अंदर हमें अपने आप को देखना है, हाउस इन ऑर्डर करना है, उस पर उन्होंने कहा कि फिर दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। मैं डिस्टॉर्ट कुछ नहीं कर रही, ये दो ओपिनियन तो इसमें देखें, इसमें कोई गलत बयानी नहीं है, कोई गलत, हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारी जो पॉलिसीज़ थी साहब उनके क्या असरात हुए, हमें किस तरह उनको बेहतर करना चाहिए। मकसद एक है कि मुल्क को मजबूत करना है, और सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारी खारजा पॉलिसी में सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। और आप देख लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद हम पे बड़ा प्रेशर था कि इमीडिएटली जवाब दें, ये करें वो करें। आपने भी कई प्रोग्राम किए, पूरे टीवी एंकर भर गए। हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसको कंसिडर किया, असेंबली का सेशन हुआ, सेनेट का सेशन हुआ, डिबेट हुई। उसके बाद जो पाकिस्तान का रिस्पांस आया है उसको उसने नैरेटिव को तब्दील कर दिया है, पूरी दुनिया ने उसको कबूल किया। और मैंने जो हमारा अमेरिकन से इंटरेक्शन हुआ है अमेरिकनों से, मैंने उनको कहा कि पहली दफ़ा गवर्नमेंट भी, अपोजिशन, तमाम अपोजिशन एक बात पर मुत्तफिक है जो आपको रिस्पांस दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई, ये कामयाबी है, ये फॉरेन ऑफिस की कामयाबी है, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कामयाबी है, ये आर्मी चीफ की कामयाबी है। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं ये मेरी कामयाबी है, ये फलाने ने गलत कह दिया, इस तरह नहीं होता। बुनियादी बात मैं फिर जिक्र करूँगा, आपको आपका हक होता है राय देना, इख्तलाफ करना। जब फैसला हो जाए वो फैसला सबका होता है। जी हाँ, फैसला सबका होता है। तो क्योंकि चौधरी निसार साहब फैसले के बाद बार बार बहुत सी बातें करें, आप कह रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फैसले का एहतराम करें। अच्छा, आप उनसे गुजारिश करेंगे फैसले का एहतराम। मैं आपके जरिए भी करता हूँ, खुद ज़ाती तौर पर भी, मेरे दोस्त है पिछले 30 साल से। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आप अमेरिका जा रहे हैं, तो आपकी क्या अमेरिकी सदर से मुलाकात होगी, कोई इम्कानात है? नहीं, ये तो UN का विजिट है, लेकिन हमारी वहाँ कई प्रेसिडेंट से और हेड ऑफ स्टेट से वहाँ मुलाकात है। उसके अलावा काउंसिल फॉरेन रिलेशन से भी इंटरेक्शन है, बिजनेस कम्युनिटी से भी। बहुत 3 दिन हमने वहाँ रहना है और बहुत हेक्टिक है। कोई मुलाकात नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप से कोई मुलाकात नहीं है। एक जो वो डिनर उनकी रिसेप्शन होती है जहाँ सब, जी हाँ, वो एक रस्मी मुलाकात होती है। अगर वहाँ मैं गया तो वहाँ मुलाकात हो जाएगी, लेकिन कोई 1-on-1 इंटरेक्शन। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ख़ास तौर पे एक बात की जिस पे सब ने काफ़ी उसको तवज्जो दी। आपने कहा कि जॉइंट पेट्रोलिंग हम पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर पर
کرنے کا سوچ سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایک نئی سوچ ہے, نئے خیال ہے, ایک پالیسی کا کوئی نیا تھرسٹ ہے افغانستان کی طرف؟ نہیں, یہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ یہ آفر کی ہے کہ اگر کوئی یہ خدشہ ہے کہ یہاں سے لوگ جا کر وہاں پر حملہ کرتے ہیں تو ایک اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ جوائنٹ پیٹرولنگ ہو جائے. ہم تو فینس بنا رہے ہیں, آپ جوائنٹ پیٹرولنگ بھی کر لیں, جوائنٹ پوسٹ بھی ہو سکتی ہیں. حقیقت یہ ہے اس وقت کہ جن لوگوں کا مقابلہ ہم پاکستان کے اندر ہماری فوج کر رہی ہے اور بڑی بہادری سے کر رہی ہے, ان کے لیڈر بھی افغانستان میں بیٹھے ہیں, ان کی پلاننگ بھی افغانستان سے ہو رہی ہے, ان کی لاجسٹیکل سپورٹ بھی افغانستان سے ہو رہی ہے. وہاں سے لوگ بارڈر کراس کر کے حملہ کرتے ہیں. پچھلے جو 6 خودکش حملہ آور ہوئے 5 افغانی نیشنلز تھے لاہور میں بھی, اور پھر پاکستان کو یہ کہا جائے کہ یہاں سے 2 آدمی کراس کر کے گئے اور کسی پر حملہ کر دیا. یہ 207 ملین کا ملک ہے, ہم نے پوری کوشش کی ہے. اس علاقے میں ہم جنگ لڑ رہے ہیں جہاں سے یہ لوگ کراس کرتے ہیں, ہم آج بھی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے وہ فتح حاصل کی ہے جو پوری دنیا کی افواج افغانستان میں فتح حاصل نہیں کر سکیں. تو یہ الزام پاکستان کو پر لگانا میں سمجھتا ہوں بالکل غلط بات ہے. تو ہم نے ہمیشہ اس کا اظہار کیا ہے. اچھا, انڈیا کا بتائیے گا کہ یہ واٹر کرائسس کی بڑی بات ہو رہی ہے. ڈو یو سی واٹر کرائسس پاکستان میں؟ کیونکہ ہر طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کافی مسئلہ ہوگا, انڈیا وائلیٹ کرتا ہے ٹریٹیز اور اس سے ہمیں اور مشکل ہوتی ہے. دیکھیں جو ایسٹرن ریورز ہیں وہ ایک ٹریٹی کے تحت پانی کی شیئرنگ ہے, لیکن وہاں پر جی وائلیشنز جو ہیں وہ ہم نے کچھ الیج کی ہیں, وہ ایک انٹرنیشنل ٹریبیونل فیصلہ کرتا ہے, لیکن اصل ایشو جو ہے وہ ویسٹرن ریورز کا ہے. ہمیں پانی کی سٹوریج بنانے کی ضرورت ہے, اس چیز پر نیشنل کنسنسس قائم کرنا ہے. یہی فیلیورز ہے, یہ فیلیورز ہیں سابقہ حکومتوں کے. ہو سکتا ہے ہم بھی اس میں شامل ہوں, اس میں مارشل لا گورنمنٹ بھی رہی ہیں, لیکن سٹوریج نہیں بنی. ہم نے پہلی دفعہ بادشاہ ڈیم پر کمٹمنٹ کی گئی ہے, پہلی دفعہ. اس سے پہلے بہت سی باتیں ہوئیں, لینڈ پروکیورمنٹ میں اسکینڈل ہوئے, لیکن ڈیم پر کوئی توجہ نہیں دی گئی, کیونکہ آپ کے پاس اس وقت جو فیزیبل سٹوریج کا منصوبہ ہے وہ بادشاہ ڈیم. تو آپ اس پہ فوکس آپ کی گورنمنٹ خاص کرے گی؟ بالکل ہم کر رہے ہیں, ہماری بہت ڈیٹیل بات ہی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ کام بھی جلد شروع ہو جائے گا. اچھا, دوسرا انڈیا کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کلبھوشن یادو پر بہت تفصیل میں بات ہوتی رہی اس ملک میں پچھلے 1-2 سال سے. یو این میں آپ کچھ اٹھائیں گے یہ بات انڈیا کے حوالے سے, کلبھوشن یادو کے حوالے سے؟ کلبھوشن یادو جو ہے اس کو پاکستان میں گرفتار کیا گیا, اس پر کیس چلا, سزا ہو چکی ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق, تو اس پر میں کیا یو این میں اس بات کو اٹھاؤں گا. اور اب تو خیر وہ بات تو ایک کورٹ میں بھی چلی گئی ہے. جی عدالت میں 2 عدالتی فیصلے ہوں گے, ان کے مطابق چلنا. انڈیا کی طرف سے کیا ڈیڈ لاک ہی دیکھ رہے ہیں آپ یا اینی تھنگ لائکلی ٹو ٹیک پلیس؟ دیکھیں ڈیڈ لاک کی بات نہیں, ہم تو ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار ہیں, اور یہ معاملات بات چیت کے ذریعے ٹینشن کی کمی ہونی چاہیے, ان معاملات کو طے ہونا چاہیے. لیکن ہمیں کوئی انڈیا کی طرف سے ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے کوئی پروگریس اس وقت ممکن ہو, بلکہ اشتعال ہی ہمیں زیادہ ملا ہے. تو یہ چیز کوئی موضوع نہیں ہے. کشمیر میں جو حالات ہیں اس حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں ایک جدوجہد چل رہی ہے جس نے بڑا زور پکڑا ہوا ہے, اور اس میں وہ عوام کی جدوجہد ہے وہاں کے, اور اس کے اندر بڑی طاقت ہے, اور ہندوستان اس سے پریشان ہے. پاکستان کچھ زیادہ کر سکتا ہے اس سے کہ جو کر رہا ہے کشمیریوں کے لیے, یا آپ کو لگتا ہے وی آر ڈوئنگ نہیں؟ ہم تو ایک ڈپلومیٹک سپورٹ دے سکتے ہیں, مورل سپورٹ دے سکتے ہیں, وہ ہم نے ہمیشہ پچھلے 70 سال سے دی ہے, آج بھی دیں گے, دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس مستقبل میں بھی دیتے رہیں گے. اہم سوال ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے پرائم صاحب, لیکن اکانومی کے حوالے سے لوگوں کی آپ سے بہت توقعات تھیں. آپ کا اپنا ایک بزنس بیک گراؤنڈ ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک اکانومی کا جو قبلہ تھا وہ درست نہیں رہا پچھلے کچھ سالوں میں, یعنی کہ ٹیکس انہی پر لگا جو ٹیکس دے رہے تھے, انڈسٹری کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, جو انرجی کاسٹ تھی ہیں انڈسٹری کے ساتھ, یہ بھی کہتے ہیں پنجاب میں اور ہے, سندھ میں اور ہے. آپ معلوم ہے پنجاب آپ کا بیس رہا ہے PMLN کا, لیکن اتنی کلوزرز ہوئی ہیں انڈسٹری کے, اور یعنی جاب لیس لوگ اتنے ہو گئے. تو قبلہ درست کرنے کے حوالے سے لوگوں نے کہا, اور ہم نے جب کہا تو بہت بزنس مین نے ہم سے کہا کہ پرائم صاحب سے یہ خاص پوچھیں کہ کیا وہ اس میں کریں گے. دیکھیے اکانومی اور بزنس میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک نیشنل اکانومی کو مینیج کرنا, ایک کاروبار کو مینیج کرنا, یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. بیسکس ایک ہی ہیں, آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے, آپ کو فزیکل سپیس چاہیے,
آپ نے انکم جنریشن حکومت کے لیے کرنی ہے, ٹیکسیشن ریفارم کرنا ہے, یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کو ایک حکومت مینیج کرتی ہے. تو آپ کوئی ہم تسلی دیں گے نے آپ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جتنی انویسٹمنٹ یہ حکومت لے کر آئی ہے کسی کوئی حکومت لے کر نہیں آئی. تو ہیں نا میں اس پر آتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں, ہم اپنے ریکارڈ پر کھڑے ہیں, چاہے وہ سی پیک ہو, سی پیک سے باہر ہو, اس سے بھی بڑھ کر جو آج انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے, ایک بڑی ڈیفیکلٹ سیکیورٹی سچویشن کے باوجود پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. آج لوگ یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا حال جی میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کر دیتا ہوں, اگر آپ مجھے موقع دیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مشکلات ہیں کیونکہ انٹرنیشنلی کمپٹیشن بڑھ گیا ہے, اکانومیز نے ڈکلائن کیا ہے انٹرنیشنلی, تو وہاں پر مشکلات ہیں. ہم نے پنجاب میں جب میاں صاحب پرائم منسٹر بنے, ہم فیصل آباد گئے, وہاں کوئی توقع نہیں تھی کہ گیس مل سکے گی یا بجلی مل سکے گی. انہوں نے ڈیمانڈ کی, 2 سال کے اندر وہاں پر گیس بھی موجود ہے 24 گھنٹے اور بجلی بھی 24 گھنٹے موجود ہے. جی میں بالکل, یہ مشکلات ہیں, یہ کاروبار کی مشکلات ہیں, ہم اس میں مدد کر رہے ہیں. ایک انسینٹیوز کا پیکیج دیا گیا, اس کو مزید بڑھائیں گے, لیکن یہ جو فزیکل سپیس ہے وہ اتنی ہی اویلیبل ہے. اب بیلنس آف پیمنٹ جب بھی آپ ایکسپینشن کرتے ہیں, آج پاکستان کی اکانومی ایکسپینڈ کر رہی ہے, اس کے اندر IMF پروگرام میں میرا جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پہلی دفعہ سکسیسفل IMF پروگرام کیا, ایکسپینشنری فیز ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ایشوز ہمیشہ آتے ہیں, ان کو مینیج کیا جا رہا ہے, ڈی ویلیویشن نہیں ہوگی, اور ہم نے ایک ایسی اکانومی کریٹ کرنی ہے جو گرو بھی کرے, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ایڈریس کرے, اس میں ایکسپورٹ بڑھانے کی بات ہے, ان نیسری امپورٹس کو روکنے کی بات ہے. یہ ایک سارا پروسیس ہوتا ہے. کوئی تسلی بخش میسج دینا چاہیں گے بزنس کمیونٹی کو, جنہوں نے بہت سے لوگوں نے خاص طور سے کہا کہ جی میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاید جو مشکل وقت تھا وہ ماضی میں رہ گیا ہے, اور میں ایک بات ضرور کروں گا کہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ عدالتی فیصلے ہوتے ہیں, عدالتی فیصلے ملک کی سٹیبلٹی کو بھی سامنے رکھ کر ہوتے ہیں. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, آج اگر سٹیبلٹی ہوتی, پچھلے 1 سال سے ملک میں انسٹیبلٹی ہے, ایک عدالتی پروسیس میں شکایت نہیں کر رہا, میں کلوجر انڈسٹری کے 1 سال محترمہ صرف آپ سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں, انڈسٹری کو دیکھ لیں, اگر ملک میں سٹیبلٹی ہو, ان امپلائمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب انویسٹر کانفیڈنس نہیں ہوتا, جب یہ آسانی ہو جائے, اگر آپ مجھے اگر جب یہ آسانی ہو جائے کہ میں 2 پلاٹ خرید کر پیسے زیادہ بنا لوں بجائے انڈسٹری کی مشکلات کاٹنے کے, پھر پیسہ وہاں چلا جاتا ہے. جب بھی ملک میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اسٹیبلٹی آف پالیسی, ملک میں اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, یہ سب چیزیں اکٹھی جاتی ہیں, یہ آئسولیشن میں نہیں دیکھی جاتی. بزنس مین بہت جی میں نے کہا کہ مشکل وقت ماضی میں ہے, انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. خاص انسینٹیوز ہیں جو آپ لوگوں کو بتانا چاہیں بزنس کمیونٹی کو؟ جی نواز شریف صاحب جب ملے تھے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا ایک انسینٹیوز کا پیکیج کا, اس میں کچھ مشکلات تھی, وہ مشکلات ہم دور کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں. کیا اس انسینٹیو پیکیج میں بتائیں تاکہ نہیں وہ سب حضرات جانتے ہیں, وہ ایک ایکسپورٹ کا انسینٹیو پیکیج تھا جو بڑا وسیع قسم کا پیکیج تھا, یہ پہلے ہی فائنلائز ہو گیا تھا. اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ مشکلات تھیں اور کچھ اس کو بڑھانے کی بات تھی, اس پر ہم کام کر رہے ہیں. اور کب تک ہوگا فائنل؟ یہ مرحلہ ہے اس مہینے کے اینڈ سے پہلے انشاءاللہ. پرائم صاحب آپ نے کہا تھا کہ نومبر تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب لوڈ شیڈنگ ختم اگر نہ ہوئی تو آپ اپنا کیا نیا نام رکھیں گے, بتائیں. نومبر 17 کے بعد انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, اور اگر ختم نہ ہوئی تو جون 4 کو میں اپنی وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں گا. وہ تو ویسے آپ نے چھوڑنی ہے, پھر باقی آپ حساب لگا لیں, انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اچھا ویسے آپ اگر کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ابھی سے آپ نے نہیں, لوڈ شیڈنگ دیکھیں یہ نمبرز کی بات ہے. ہم نے اتنی جنریشن, اور یہ نواز شریف صاحب کی جہاں اچیومنٹس ہیں یہ اس میں ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ 10,000 سے زائد نئی بجلی انشاءاللہ نومبر تک سسٹم میں شامل ہو جائے گی. تمام نمبرز جو انڈیپینڈنٹ نمبرز بھی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں
کہ جو جنریشن ہوگی وہ ڈیمانڈ سے زیادہ ہے. تو میں اسی بنیاد پر بات کر سکتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی. انشاءاللہ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا. گڈ لک آپ کا جو UN کا ٹرپ ہے. آئی ہوپ اٹ سکسیسفل. تھینک یو ویری مچ. مجھے امید ہے کہ آپ 45 دن والے معاملے سے سیٹسفائیڈ ہوں گے. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا اپنے انٹرویو سنا. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.